बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू लिखना पढ़ना सीखें सबक नंबर 3 के साथ हम अलिफ़ की मुख्तलिफ़ आवाज़ें सीखेंगे। और इसमें है कि अलिफ़ को दोनों लाइनों के दरमियान से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल सीधी लकीर बनाते हैं। ठीक है, अब अलिफ़ की जो आवाज़ है, अगर सिर्फ़ आपने अलिफ़ लिखा है तो इसकी आवाज़ पैदा होती है अ की, अ। ठीक है, अ। तो अगर आपने अलिफ़ को किसी हरफ के शुरू में लगाया है, किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाया है, तो ये हमेशा अ की आवाज़ ही पैदा करेगा। ठीक है, अ। लेकिन अगर आपने अलिफ़ के नीचे ज़ेर लगा दिए तो फिर ये ई की आवाज़ पैदा करेगा, ई। और अगर आपने अलिफ़ के ऊपर पेश को लगा दें तो ये ऊ की आवाज़ पैदा करेगा। तो ये बनता है, ये आवाज़ें 3 किस्म की बन जाती हैं और इन्हें कहते हैं हरकात। ये जो मैंने ज़ेर, पेश और अलिफ़ के ऊपर अगर आपने ज़बर नहीं भी लगाया तो ये ज़बर ही कंसिडर होगा, ये आ ही पढ़ा जाएगा, अ। तो इसके ऊपर हम ज़बर भी लगा लेते हैं तो ये आ ई ऊ, आ ई ऊ, तो ये आवाज़ पैदा करेगा। तो अगर यही अलिफ़, इसको हम ये आ लिखा और इसको हम लंबा करके पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अलिफ़ के ऊपर ये सिंबल लगाएंगे मद का। ठीक है, तो मद का ये सिंबल लगाने से आ की जो आवाज़ है वो लंबी हो जाती है, आ। ठीक है, तो अब ये कौन सी आवाज़ें बनी, ये 4 किस्म की आवाज़ें बन गई हैं, आ ई ऊ आ ई ऊ आ। ठीक है, और अगर डियर स्टूडेंट्स कि आपने अलिफ़ के नीचे ज़ेर है, अलिफ़ के नीचे ज़ेर है और इसकी हरकत को आपने लंबा करना है। अभी देखें यहाँ पे, या क्या इसकी आवाज़ है, ई, ई। अगर इसके साथ आप छोटी जाए भी लगा देते हैं तो ये आवाज़ पैदा करेगा ई, ई, ई। इसी तरीके से ये आ ई, ई, ओ, ओ। अगर इसको लंबा करना है तो आप यहाँ पे पेश की तरह का ही वाव बनाएंगे। जिस तरह ये शक्ल है इसी तरह की ये मिलती जुलती शक्ल है और ये है वाव, तो ये आवाज़ पैदा करेगा ऊ। तो आवाज़ें कितनी होगी, आ ई ऊ आ, ई ऊ ओ। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये आ की आवाज़ है, अ, और किसी भी लफ्ज़ के शुरू में है तो ये अ की आवाज़ पैदा कर रहा है। और अगर आपने किसी हरफ के साथ इसको लगाना है, जैसे ये है ब यानी कि बे, ब, और इसके साथ आपने अलिफ़ को लगा दिया है तो ये बन जाएगा बा। ठीक है, ये क्या है, बा, यानी कि बा के ऊपर ज़बर है, बा, बा। तो अलिफ़ जो है किसी भी हरफ के एंड पे लगेगा तो ये अलिफ़ उसकी आवाज़, यानी कि जो पहला हरफ लगा हुआ है उसकी आवाज़ को लंबा कर देता है। इसी तरीके से ये देखें, त, ता, ट, टा, स। इसी तरीके से इसको आप लंबा कर दें, साथ सा, अलिफ़ को लगाया सा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम कुछ लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ बनाने के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो हमने अलिफ़ लगाया है बा के साथ या किसी भी हर्फ के साथ अलिफ़ को लगाते हैं तो ये रुकन कहलाता है। तो ये ब और अलिफ़ बन गया रुकन। ठीक है, ये एक रुकन है। तो 2 हरफों को मिला के ये रुकन बन रहा है। ठीक है, और अगर हम ये रुकन लगाते हैं और साथ किसी हरफ को लगाते हैं, जैसे हम ते को लगा देते हैं तो ये बन जाता है बात, बात।
با لام بال بال. ٹھیک ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ الف جب شروع میں لگتا ہے، جیسے یہ میں لگایا تو کی آواز علیحدہ سے پیدا ہوگی، اور کوئی بھی حرف اس کے ساتھ آپ جوڑ دیں گے تو جیسے از. ٹھیک ہے. تو یہ کی آواز علیحدہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب کسی حرف کے ساتھ اینڈ پہ جڑ کے آئے گا تو الف کی علیحدہ سے اپنی آواز نہیں نکلے گی، بلکہ اس حرف کی آواز نکلے گی. جیسے زے کی آواز نکلے گی، لیکن زے کو یا ز کو لمبا کر کے پڑھیں گے. زا. دیکھیں یہاں پہ الف کی علیحدہ سے آواز نہیں ہے، یہاں پہ از کی آواز آ رہی ہے، یہاں پہ زا یعنی کہ زے کو ہی لمبا کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جوڑ توڑ کے اندر بھی آپ نے ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ جب الف اینڈ پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی لفظ کے درمیان میں آ رہا ہے یا اینڈ پہ آ رہا ہے، تو الف کے پیچھے والا جو حرف ہوگا اس کے ساتھ الف کو ملا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ میں نے لکھا ار. اگر اس کے پیچھے میں لگا دیتا ہوں زے کو لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے ز ار، یہ غلط ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ پیچھے زے لگا ہے اور درمیان میں الف ہے، تو اس کو ہم زے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے زار. یہاں پہ میں لکھتا ہوں ڈال الف ڈا رے ڈار. اب اس کو ہم اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے کہ ڈال کو علیحدہ کر دیں اور الف اور رے کو ملا دیں. ٹھیک ہے. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ الف کو آپ نے ہمیشہ پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، نہ کہ آگے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اور اگر پیچھے کوئی حرف نہیں ہے تو پھر ہم الف کی آواز نکالیں گے ار. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر پیچھے کوئی حرف لگا دیتے ہیں، یہ میں نے لگا دیا سین الف سا، تو یہ سار پڑھے گئے سار. اور اب میں نے الف کو لگا دیا تو اب رے اور الف کو پڑھا جائے گا سارا. اسی طریقے سے سالا اینڈ پہ ریل کو لگاتے ہیں تو یہ سالار پڑھا جائے گا. تو سین الف سا لام الف لا رے سالار پڑھا جائے گا. یہاں تک تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم کچھ الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم لفظ لکھتے ہیں، با کو لیتے ہیں، بے الف با لام بال ٹال تال تار تارا سارا مالا مال مار مارنا. آہستہ آہستہ ہم لفظوں کو بڑا کرتے جائیں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ کلیئر ہوتا جائے گا ہر ایک لفظ کو آپ نے لکھنا کیسے ہے اور پڑھنا کیسے ہے. اس کے بعد جیم الف جا لام جال، یا اس کو ہم جال کا جب آپ توڑ کریں گے اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. جیم الف جا لام موقوف، کیونکہ لام موقوف ہے یہاں پہ، اور موقوف اس حرف کو کہتے ہیں کہ اس حرف کے پیچھے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہو. تو جیم الف جا، کیونکہ یہ دونوں مل کے تو یہ ساکن بن رہا ہے جا. ٹھیک ہے. جیم الف جا یعنی کہ الف کے اوپر جزم ہے. جیم الف جیم کے ساتھ مل رہا ہے. جیم الف جا لام
موقوف، ٹھیک ہے، جال۔ تو اب یہ ہے کہ موقوف کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بچے کنفیوز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو جب آپ نے سکھانا ہے یا آپ نے خود بھی سیکھنا ہے تو آپ زیادہ کنفیوز نہ ہوں، تو میں اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ جیم الف جا لام جال، یا جیم الف جا ل جال، یعنی کہ لام کی آواز کیا پیدا ہو رہی ہے؟ ل جال۔ جیم لام جل جل۔ اب چونکہ اس کے اندر جیم ہے اور جیم کے اوپر زبر ہے، اگر زبر نہیں بھی لگا دے تو یہ زبر ہی کنسیڈر ہوگا، ج ل جل جل۔ یہ کیا ہے؟ جال۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہے الف ہا لام حال حال۔ خ الف خا میم خام۔ کاف الف کا لام الف لا کالا۔ گاف الف گا میم الف ما گاما۔ میم الف ما لام الف لا مالا۔ غین الف غا رے غار۔ فے الفا رے الف را فارا ن فاران۔ فے الفا رے غین راغ 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 فارغ فارغ۔ الف مد آ میم الف ما میم الف ما ماما آ ماما آ م آم لام الف لا لا آ ماما آم لا۔ آپا آپا کا تاف توئے واو تو الف تا توتا۔ آپا کا توتا آتا۔ آپا کا طوطا آتا۔ آپا کا طوطا آتا تھا تھا۔ آپا کا طوطا آتا تھا۔ ہم لکھتے ہیں بھ کی آواز نکال رہے ہیں، بھ بھا گ بھاگ بھاگ۔ بھ الف بھا گاف الف گا بھاگا۔ جیم الف جا رے جار۔ خ الف خا کاف خاک خاک۔ تھ الف تھا لام تھال تھال۔ چے الف چا لام چال چے الف چا رے چار۔ چے الف چا دال رے در چادر چادر۔ بے الف با بے الف با بابا بابا بابا۔ آ جا بابا آ جا۔ چھ الف چھا لام چھال۔
6 الف چھا، لام الف لا، چھالا. گاف الف گا، نون الف نا، گانا، گانا. پھے الف پھا، رے، پھاڑ، پھاڑ. جھ الف جھا، رے، جھاڑ. جھ الف جا، سوری یہاں پہ ہم رے کو لکھیں گے، جھاڑ، جھاڑا، جھاڑا. کھے الف کھا، رے، کھار، رے الف را، کھارا، کھارا. گے الف گا، گ الف گا، ڑ، گاڑ، 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 گاڑا، گاڑا. میم الف ما، نون الف نا، مانا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو کافی یہ پریکٹس ہو چکی ہوگی اور سمجھ بھی آ چکی ہوگی کہ آپ نے الف کا استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے الف کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، الف کو ہم نے مختلف حروف کے ساتھ اینڈ پہ لگا کے تو اس کی آوازیں نکالی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم ذرا الف مد آ کا استعمال بھی کرتے ہیں. الف مد آ سے ہم لفظ لکھتے ہیں، اور الف مد آ دیکھیں کہ آپ نے الف کو ہی اگر لمبا کرنا ہے، باقی حروف میں تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے الف کو لگا کے تو پیچھے والے حرف کی آواز کو لمبا کر دی، جیسے بے الف با. اگر آپ نے الف کو ہی لمبا کرنا ہے تو الف کے ساتھ آپ الف کو تو نہیں جوڑ سکتے. ٹھیک ہے، یہ ڈبلنگ ہو جائے گی اور پڑھنے والا کنفیوز ہوگا. تو اس طریقے سے آپ نے یہ ڈبل الف نہیں لگانا، تو آپ نے الف کے اوپر مد کا استعمال کر کے تو اس کو لمبا کر دینا ہے. آ، آب، آ، پ، آپ، آپ. آ، تا، آتا. آ، ٹے الف ٹا، آٹا. الف مد آ، میم، آم. الف مد آ، نون، آن. الف مد آ، جیم، آج. الف مد آ، سین، آس، آس. الف مد آ، رے، آر. الف مد آ، رے، آڑ، آڑ. الف مد آ، فے، آف، آف. آ، آ، با، زار، آ، بازار، آ، بازار. چے، لام، والو، چلو، آ، بازار، چلو. اب اسٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الف جو ہے وہ کسی بھی حرف کے ساتھ شروع میں آتا ہے یا اینڈ پہ آتا ہے تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ الف لگے گا کس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ اگر بالفرض آپ نے لکھا ب، اب، اور
پھر اگر میں لکھتا ہوں بے الف با زے باز. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر الف شروع میں اکیلا آئے گا اور یہ اگلے حرف کے ساتھ جڑے گا، اس کے بعد اگر درمیان میں آئے گا تو پچھلے حرف کے ساتھ جڑے گا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ ابا کے اندر یہ جو میں نے ابا لکھا ہے اس میں اب الف شروع میں بھی آ رہا ہے. اب یہ شروع والا الف بے کے ساتھ جڑے گا. اب اینڈ والا جو الف ہے وہ بھی بے کے ساتھ جڑے گا. تو اب یہاں پہ بے کی 2 آوازیں پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کریں گے کہ الف کے اوپر تشدید لگا دیں گے، اور تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بے لکھنے میں تو ایک ہے لیکن پڑھنے میں 2 ہوں گے. اب با، اب با، ابا، ابا. ٹھیک ہے، اب غور کیجئے گا کہ الف لکھا میں نے، پھر میم الف ما لکھا، تو اب میم کو پچھلے حرف کے ساتھ بھی جڑنا ہے اور اگلے حرف پہ بھی جڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ پھر ہم تشدید لگائیں گے. اما، اما، آگے نون غنہ لگا دیں گے. اما، اما. ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے لفظ لکھتے ہیں ہم اچھا، اچھا، تو اس کے اوپر بھی ہم تشدید لگا دیں گے. اب بچوں کو شروع میں بتانے کے لیے آپ نے تشدید کا استعمال کرتے رہنا ہے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ تشدید کہاں کہاں پہ استعمال ہوگی چھوٹی کلاسز میں. اب ان کی اتنی پریکٹس ہو جائے کہ اگر تشدید کے بغیر بھی وہ اچھا کو پڑھیں تو وہ اچھا ہی پڑھیں. ٹھیک ہے، اچھا نہ پڑھ جائیں، اچھا، اما، ابا نہیں. تو آپ نے اس کی اتنی زیادہ پریکٹس کروانی ہے کہ جب وہ ابا بولیں تو ابا ہی بولیں. ٹھیک ہے، ابا، اماں، اچھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ اس کی پریکٹس کریں، اور اس کے علاوہ جو میں نے لفظوں کی پریکٹس کروائی ہے اس کے علاوہ آپ خود سے بھی لفظ بنانے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ، السلام علیکم.